हेलो। मैं हूं डेरिक वॉकर, ऑक्सफोर्ड बाइबल चर्च का पास्टर। आज हम खुदा की हैकल पर सीरीज को जारी रखेंगे और ये एक बड़ा मौजू है जो बाइबल में इब्तदा से आखिर तक मौजूद है। जैसा कि हम देखेंगे कि बाइबल दरअसल पहली ज़मीनी हैकल यानी बाग अदन से शुरू करती है और बाइबल के आखिर में खुदा की जलाली अबदी हैकल पर ख़त्म करती है। लेकिन हैकल वो जगह है जहाँ पर दरअसल खुदा रहता है और अपने लोगों से बात करता है, जहाँ वो अपने आप को ज़ाहिर करता है, जहाँ वो अपना जलाल ज़ाहिर करता है, जहाँ उसके लोग उसके साथ दरअसल रफ़ाकत रखते हैं और उसकी इबादत करते हैं और वहाँ उसकी खिदमत करते हैं। और आज हम अपनी तालीमात को आसमानी शहर नए यरूशलेम पर जारी रखेंगे, क्योंकि ये खुदा की कामिल और दायमी रिहाइशगाह है जहाँ खुदा हमेशा इंसान के साथ रहेगा। इसलिए हम इसे खुदा की अबदी और कामिल हैकल भी कहते हैं, जो कि दरअसल आसमान पर है। और इसे कोहे सयून भी कहा जाता है क्योंकि इसकी शक्ल पहाड़ जैसी है। इसे आसमानी यरूशलेम भी कहते हैं और इसे अदन भी कहा जाता है, जैसा कि हम देखेंगे। और ये तमाम तफसीलात इस बात की निशानदेही करती हैं कि ये एक हैकल, पहाड़, बाग और शहर है और हम इसको मज़ीद वाज़ेह तौर पर देखेंगे। गुज़श्ता बार हमने देखा था कि जब ज़मीनी खैमा और हैकल बनाने की बात आई तो खुदा ने ख़ास तौर पर मूसा और फिर दाऊद को बताया कि उसे खुदा के नक्शे के मुताबिक बनाया जाएगा। और खुदा का नक्शा दरअसल उसकी आसमानी हैकल थी। तो ज़मीन पर मौजूद तमाम हैकलें दरअसल आसमानी हैकल की नकल हैं और इसी का हम मुताला कर रहे हैं। जब हम नए अहद नामे में आते हैं, ख़ास तौर पर इब्रानियों में, तो वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है कि खुदा की तमाम हैकलों का नक्शा आसमानी हैकल ही है जो इस वक्त आसमान में मौजूद है। देखें, जब आप मुकाशवा की किताब पढ़ते हैं तो आसमानी हैकल बार बार सामने आती है और इस तरह से ज़मीनी हैकल आसमानी हैकल की एक दरअसल नकल है। और हम इसका मुताला सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे कि हमें उस माहौल का इल्म हो जिसमें हम हमेशा रहेंगे, जो कि जलाली है और जहां खुदा हमारे साथ हमेशा के लिए आसमानी हैकल में सकूनत करेगा, बल्कि इसलिए भी कि हम खुद, और यही इस सिलसिले का असल मकसद है, कि हम खुद खुदा के लोग जिंदा खुदा की दरअसल हैकलें हैं। बस हैकलों की साख्त हमें बताती है कि हम कौन हैं और हम कैसे बनाए गए हैं और हमें किस तरह अमल करना है। और बाइबल में हैकल के बारे में बहुत से हवाले मौजूद हैं, इसे मुकम्मल तौर पर बयान करने में वक्त लगेगा, लेकिन आज हम आसमानी हैकल पर तवज्जो मरकूज करेंगे। इब्रानियों 8वें बाब की पहली 5 आयात तस्दीक करती हैं जो मैंने इस नक्शे के बारे में कहा। अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा सरदार काहिन है जो आसमानों पर किबरिया के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा और मकदस और उस हकीकी खैमे का खादिम है जिसे खुदावंद ने खड़ा किया है, ना कि इंसान ने। तो इंसानों की बनाई हुई हैकल दरअसल हम देखते हैं कि आसमानी हैकल की नकल है। और चूंकि हर सरदार काहिन नजरें और कुर्बानियां गुजरानने के वास्ते मुकर्रर होता है, इसलिए ज़रूर हुआ कि इसके पास भी गुजरानने को कुछ हो। चौथी आयत, और अगर वो ज़मीन पर होता तो हरगिज़ काहिन ना होता, इसलिए कि शरीयत के मुआफिक नज़र गुजरानने वाले मौजूद हैं। अब 5वीं आयत देखें, जो आसमानी चीज़ों की नकल और अक्स की खिदमत करते हैं, यानी आसमानी हैकल की। चुनाचे जब मूसा खैमा बनाने को था तो उसे यह हिदायत हुई कि देख, जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसी के मुताबिक सब चीज़ें बनाना। और यूं आप देखते हैं कि खैमा इज्तिमा आसमानी नमूने के मुताबिक बनाया गया था जो आसमानी हैकल का अक्स था। और इसकी तस्दीक इब्रानियों 11वें बाब में भी होती है, जो कहता है, लेकिन जब मसीह आइंदा की अच्छी चीज़ों का सरदार काहिन होकर आया तो उस बुजुर्ग तर और कामिल तर खैमे की राह से जो हाथों का बना हुआ, यानी इस दुनिया का नहीं है, ये आसमानी खैमा इज्तिमा है, ये फिरदौस में एक हकीकी जगह है।
اس لیے وہ کہتا ہے پس ضرورت ہے کہ آسمانی چیزوں کی نقلیں تو ان کے وسیلے سے پاک کی جائیں، مگر خود آسمانی چیزیں ان سے بہتر قربانیوں کے وسیلے سے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بیان کیا گیا ہے کہ آسمان میں چیزیں ہیں، زمینی ہیکل کی چیزیں دراصل آسمانی ہیکل کی چیزوں سے نقل کی گئی ہیں۔ سب کچھ ایک نقشے پر ہی ہے، کیونکہ خدا ہمیں یہاں سکھاتا ہے کہ اس کے کام کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور وہ چاہتا ہے زمین پر بھی ویسا ہی ہو جیسا آسمان پر ہے۔ 24ویں آیت، کیونکہ مسیح اس ہاتھ کے بنائے ہوئے پاک مکان میں داخل نہیں ہوا جو حقیقی پاک مکان کا نمونہ ہے، بلکہ آسمان ہی میں داخل ہوا تاکہ اب خدا کے روبرو ہماری خاطر حاضر ہو۔ تو یہ پھر ثابت کرتا ہے کہ زمینی ہیکل دراصل آسمانی ہیکل کی نقل ہے۔ اب یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے کہ آسمانی ہیکل ہی خدا کی سکونت گاہ ہے۔ ایک لحاظ سے خدا ہر جگہ پر موجود ہے، لیکن ایک خاص انداز میں وہ آسمان میں سکونت کرتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اس نے رہنے کا حکم دیا، اور ہم چند آیات میں دیکھتے ہیں، مثلاً پہلا سلاطین 8:39، یہاں دعا ہے، تو آسمان پر سے جو تیری سکونت گاہ ہے سن کر معاف کر دینا۔ زبور 115 تیسری آیت، ہمارا خدا تو آسمان پر ہے، اس نے جو کچھ چاہا وہی کیا۔ زبور نمبر 11 چوتھی آیت، یہ ایک اہم آیت ہے۔ خداوند اپنی مقدس ہیکل میں ہے، خداوند کا تخت آسمان پر ہے۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ خدا کا تخت اس کی آسمانی ہیکل میں ہے۔ دراصل خدا کا تخت آسمانی ہیکل کے مقدس ترین مقام میں ہے۔ اس کی آنکھیں بنی آدم کو دیکھتی اور اس کی پلکیں ان کو جانچتی ہیں۔ پس آسمانی ہیکل پوری کائنات کا کنٹرول سینٹر ہے۔ یسایہ 66:1 میں لکھا ہے، خداوند یوں فرماتا ہے کہ آسمان میرا تخت ہے اور زمین میرے پاؤں کی چوکی۔ پس ساری زمین اس کے قدموں تلے ہے، یہ آسمان سے نچلے درجے پر ہے، اور اس کا تخت آسمان پر ہے اور وہی زمین پر اختیار رکھتا ہے۔ یسایہ 57:15 میں لکھا ہے، کیونکہ وہ جو عالی اور بلند ہے، تو آسمان کو بلند بیان کیا گیا ہے، یہ مقدس ہے، یہ ہمارے اوپر ایک مقام ہے، اور یہ کہتا ہے اور ابدالآباد تک قائم ہے، جس کا نام قدوس ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں بلند اور مقدس مقام میں رہتا ہوں، یعنی آسمانی ہیکل میں، اور اس کے ساتھ بھی جو شکستہ دل اور فروتن ہے، تاکہ فروتنوں کی روح کو زندہ کروں اور شکستہ دلوں کو حیات بخشوں۔ اور یہاں پر ایک اشارہ ہے کہ دراصل خدا نے انسان کو اپنی ہیکل بننے کے لیے ہی بنایا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں میں آسمانی ہیکل میں سکونت کرتا ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں یہ خدا کی واحد سکونت گاہ نہیں، بلکہ وہ انسان کے ساتھ بھی اپنی ہیکل میں سکونت کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے، اور وہ کہتا ہے اگر انسان خاص طور پر نئے عہد نامے میں توبہ کرنے والا دل اور فروتن دل رکھتا ہے، تو وہ اس کی روح کو نئی پیدائش کے ذریعے زندہ کرے گا۔ خدا کا شکر ہو، اور وہ آ کر اس انسان میں سکونت کرے گا۔ خدا کا شکر ہو، یہ نئے عہد نامے کی پیشن گوئیوں میں سے ایک ہے جو یسوع نے ممکن بنائی۔ آسمانی شہر پر ایک اور اہم آیت ہے جو خدا کی آسمانی ہیکل بھی ہے، عبرانیوں 12:22، جو کہتی ہے بلکہ تم صیون کے پہاڑ ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک پہاڑ ہے، بلکہ تم صیون کے پہاڑ ہو، یہ پہاڑ کی شکل میں ہے، اور زندہ خدا کے شہر میں، تو یہ ایک شہر ہے، یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں خدا کے لوگ رہتے ہیں، جہاں خدا کے فرشتے رہتے ہیں۔ یہ ایک رہائش گاہ ہے، انسانوں اور فرشتوں کے لیے دائمی رہائش گاہ ہے، شہر، لیکن یہ زندہ خدا کا شہر ہے، اس لیے خدا خود بھی اس شہر میں رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ خدا کی ہیکل ہے۔ اور پھر کہا گیا ہے آسمانی یروشلم، تو ایک آسمانی یروشلم ہے، اور زمینی یروشلم اگر دیکھیں تو آسمانی یروشلم کی ایک نقل ہے جو خدا نے زمین پر رہنے کے لیے چنی، اور وہ ایسا کرے گا۔ اور یوں لکھا ہے بلکہ تم صیون کے پہاڑ اور زندہ خدا کے شہر، یعنی آسمانی یروشلم کے پاس اور لاکھوں فرشتوں، تو یہ وہ جگہ ہے جہاں تمام فرشتوں کا گھر ہے،
اور ان پیلوٹوں کی عام جماعت یعنی کلیسیا جن کے نام آسمان پر لکھے ہیں۔ تو اگر آپ نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں تو آپ آسمان میں درج ہیں، آپ آسمان کے شہری ہیں، خدا کی تعریف ہو، اور اسی لیے آپ مرنے کے بعد آسمان پر جائیں گے۔ اور پھر کہا گیا ہے خدا کے پاس، تو اسی طرح اس آسمانی یروشلم میں خدا رہتا ہے، خدا سکونت کرتا ہے، تو یہ ایک ہیکل ہے۔ اور یوں لکھا ہے، اور سب کے منصف خدا جو بتاتا ہے کہ خدا آسمان سے حکومت اور انصاف کرتا ہے، یعنی یہ اس کا تخت آسمانی ہیکل ہے۔ پھر وہ کہتا ہے، اور کامل کیے ہوئے راست بازوں کی روحوں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ وہ پرانے عہد نامے کے مقدسین ہیں جو اس وقت نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے تھے، لیکن مسیح کے جی اٹھنے کے بعد ان کی روحیں نئی پیدائش میں کامل بن گئی اور یسوع نے اپنے عروج میں یعنی فردوس میں لے گیا، اور اس طرح وہ اب بھی وہاں پر موجود ہیں۔ اور اس لیے یسوع جو کہ نئے عہد کا درمیانی ہے، خداوند یسوع یقیناً وہاں موجود ہے۔ اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا مسکن یا خدا کی ہیکل ایک شہر بھی ہے، زندہ خدا کا شہر، جہاں خدا خود اپنے بیٹے یسوع کے ساتھ رہتا ہے۔ اسے باپ کا گھر کہا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں فرشتے اور نجات یافتہ لوگ رہتے اور خدا کی عبادت کرتے ہیں، اور اسے آسمانی یروشلم کہا جاتا ہے۔ اسے کوہ سیون بھی کہا جاتا ہے، جو ہمیں بتاتا ہے کہ اس کی شکل پہاڑ جیسی ہے۔ اب ہم اس پر مزید بات کریں گے کیونکہ یہ ایک بہت اہم حقیقت ہے جو ہماری روحانیت میں مدد دے گی۔ یہ خدا کے تخت کی ایک جگہ بھی ہے جہاں وہ حکمرانی اور عدالت کرتا ہے۔ زبور 3:4 میں لکھا ہے، میں بلند آواز سے خداوند کے حضور فریاد کرتا ہوں، اور وہ اپنے کوہ مقدس پر سے مجھے جواب دیتا ہے۔ وہ کوہ سیون ہے، یہ ایک پہاڑی ہے، بلکہ یہ ایک پہاڑ ہے، یہ ایک بلند مقام ہے۔ اور اس طرح ہم دیکھیں گے کہ زمین پر جتنی بھی خدا کی ہیکلیں موجود ہیں یا خدا کے مسکن ہیں، وہ عام طور پر پہاڑوں پر موجود ہوتے ہیں، مثال کے طور پر کوہ سیون۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پہاڑ اختیار اور تقدس کی ایک علامت ہے، کیونکہ یہ بلند ہوتا ہے، یہ طاقتور ہے، یہ مضبوط ہوتا ہے اور یہ قائم رہتا ہے۔ یہ ایک مقدس جگہ ہے، اس لیے پہاڑوں کو مقدس مقامات سے منسلک کیا جاتا ہے۔ یہ علامت کا ایک مقام ہے۔ مثال کے طور پر خروج 15:17 میں لکھا ہے، یہ وہ وقت ہے جب خدا نے اصل میں اپنی زمینی ہیکل کے مقررہ مقام کو بیان کیا جو سلیمان کے ذریعے تعمیر کی جانی تھی۔ سب سے پہلے یہ کہا گیا ہے کہ تم انہیں لے آؤ گے۔ یہ موسیٰ کہہ رہا ہے، خدا موسیٰ کے ذریعے کہتا ہے، تو ان کو وہاں لے جا کر اپنی میراث کے پہاڑ پر درخت کی طرح لگائے گا۔ اے خداوند، تو ان کو اسی جگہ لے جائے گا جسے تو نے اپنی سکونت کے لیے بنایا ہے۔ اے خداوند، وہ تیری جائے مقدس ہے جسے تیرے ہاتھوں نے قائم کیا ہے۔ خداوند عبدالآباد سلطنت کرے گا۔ دوسرے الفاظ میں وہ اسے اپنی میراث کے پہاڑ کے طور پر بیان کرتا ہے۔ اسی طرح آخری زمینی ہیکل جس کا ہم اس سیریز میں مطالعہ کریں گے، جو 1000 سالہ بادشاہی میں قائم کی جائے گی، وہ ایک پہاڑ سے منسلک ہوگی، یعنی کوہ سیون سے۔ یسایہ 2 میں لکھا ہے کہ آخری دنوں میں یوں ہوگا کہ خداوند کے گھر کا پہاڑ پہاڑوں کی چوٹی پر قائم کیا جائے گا۔ وہ سب سے اونچا پہاڑ ہوگا اور ٹیلوں سے بلند ہوگا، بلکہ بہت سی امتیں آئیں گی اور کہیں گی، آؤ خداوند کے پہاڑ پر چڑھیں، یعنی یعقوب کے خدا کے گھر میں داخل ہوں، اور وہ اپنی راہیں ہم کو بتائے گا اور ہم اس کے راستوں پر چلیں گے، کیونکہ شریعت سیون سے اور خداوند کا کلام یروشلم سے صادر ہوگا، اور وہ قوموں کے درمیان عدالت کرے گا اور بہت سی امتوں کو ڈانٹے گا، اور وہ اپنی تلواروں کو توڑ کر پھالے اور اپنے بھالوں کو ہنسوے بنا لیں گے، اور قوم قوم پر تلوار نہ چلائے گی اور وہ پھر کبھی جنگ کرنا نہ سیکھیں گے۔ یعنی یسوع اس پہاڑ یعنی کوہ سیون سے زمین پر حکومت کرے گا اور قوموں کے درمیان عدالت کرے گا۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آسمانی ہیکل کو کلام مقدس میں پہاڑ بھی کہا گیا ہے، خاص طور پر ان آیات میں جو لوسیفر یا شیطان کے آسمان سے گرائے جانے کو بیان کرتی ہیں۔ تو آئیے ان کو دیکھتے ہیں۔ یہ ہمیں فردوس کی تفصیلات دیتی ہیں۔ آسمانی پہاڑ، آسمانی ہیکل۔ یسایہ 14:12 میں لکھا ہے، اور یہاں خدا شیطان سے مخاطب ہے، اے لوسیفر، اے صبح کے روشن ستارے، تو کیوں کر آسمان سے گر پڑا؟ اے قوموں کو پست کرنے والے، تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا؟ تو جو قوموں کو کمزور کرتا ہے، تو اپنے دل میں کہتا تھا، اب غور کریں، وہ کہتا ہے میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا۔ تو شیطان اپنے مقام سے خوش نہیں تھا، وہ اپنے آپ کو بلند کرنا چاہتا تھا۔
میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا، اور پھر اس کے بعد اس طرح سے مرقوم ہے، شمالی طرف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا۔ شمال کے دور کناروں پر، دوسرے الفاظ میں یہ ایک پہاڑ ہے، فردوس ایک پہاڑ ہے، اور وہ اپنا تخت قائم کرنا اور اس پہاڑ کی چوٹی پر یعنی مقدس ترین مقام پر بیٹھنا چاہتا ہے، جہاں دراصل خدا کا تخت موجود ہے۔ اور وہ کہتا ہے میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا۔ تو یہ فردوس کے بادلوں کی بات کرتا ہے، فردوس کے جلالی بادل، وہ سب سے بلند مقام پر ہونا چاہتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا۔ یہ شیطان کی خواہش ہے، وہ اس مقام سے مطمئن نہیں تھا جو خدا نے اسے دیا تھا، وہ خدا کی مانند ہونا چاہتا تھا۔ اور خدا کہتا ہے لیکن تو پاتال میں گڑھے کی تہ میں اتارا جائے گا۔ تو اس سے ہم جانتے ہیں کہ خدا کی رہائش گاہ آسمان میں ایک پہاڑ ہے، اور اس کا تخت سب سے اونچی جگہ پر ہے، جو آسمانی ہیکل کے مقدس ترین مقام کے مطابق ہے، کیونکہ شیطان چاہتا تھا وہ اپنا تخت اونچی جگہ پر بنائے اور حکمرانی کرے جیسے خدا کرتا ہے۔ ہم حزقیل 28ویں باب کی 12ویں آیت میں بھی یہی دیکھتے ہیں۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے، یعنی شیطان سے مخاطب ہو کر، کہ تو خاتم الکمال، دانش سے معمور اور حسن میں کامل ہے۔ وہ ایک ممصوف فرشتہ تھا، یا زیادہ درست طور پر ایک کروبی تھا۔ 13ویں آیت پر غور کریں، تو عدن میں باغ خدا میں رہا کرتا تھا۔ اب یہ ایک دلچسپ بات کو ظاہر کرتا ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس شہر پہاڑ خدا کی ہیکل کا ایک اور نام عدن تھا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ زمینی عدن آسمانی عدن کی ایک شبیہ تھی۔ اور پھر ہم دیکھیں گے پیدائش 2 باب میں عدن خدا کی پہلی زمینی عبادت گاہ بھی تھی، کیونکہ یہ آسمانی عدن کی شبیہ پر بنائی گئی تھی۔ جس طرح عدن میں ایک باغ تھا، اسی طرح سے آسمان میں تخت کے نیچے، اور تخت دراصل پہاڑ کی چوٹی پر ہے۔ آسمان میں تخت عدالت کے نیچے ایک باغ کا شہر ہے، جہاں خدا کے لوگ اور فرشتے رہتے ہیں، اسے خدا کا باغ عدن کہا جاتا ہے۔ اور ہم یہ مکاشفہ کے آخر میں دیکھتے ہیں، اور اس میں ہر جگہ حیات کا درخت ہے، اور اسے زندگی کے دریا سے سیراب کیا جاتا ہے۔ باغ کا شہر جو تخت عدالت کے نیچے ہے، مقدس ترین کے نیچے ہے، وہ ہیکل کی مقدس جگہ کے مطابق ہے، اور فردوس کا باقی حصہ جو نئے یروشلم کے شہر کی دیواروں سے باہر ہے، وہ بیرونی صحن کے مطابق ہے۔ تو ہیکل کی 3 حصوں پر مشتمل ساخت کی اصل حقیقت دراصل آسمانی نقشہ ہے، آسمانی یروشلم ہے۔ اور آپ دیکھیں، شیطان خدا کے باغ میں رہتا تھا، اور یہی کہا گیا ہے، شیطان خدا کے باغ میں رہتا تھا، اور کہا گیا ہے کہ تم عدن میں تھے خدا کے باغ میں، اور وہ تخت عدالت میں مقرب فرشتے کے طور پر خدمت کرتا تھا، جو تخت کی حفاظت کرتا تھا، کیونکہ پھر لکھا ہے تم ممسوک کروبی تھا جو سایہ افغن تھا، میں نے تمہیں قائم کیا۔ لیکن شیطان خدا کے شہر باغ میں رہنے پر مطمئن نہیں تھا، وہ اپنی آرام گاہ، اپنا تخت، اپنی حیثیت سب سے بلند مقام پر کرنا چاہتا تھا، یعنی خدا کے تخت عدالت پر سب سے بلند ہونے کی خواہش میں خدا کے پہاڑ کی چوٹی پر تخت پر بیٹھنا چاہتا تھا۔ ابھی یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے کہ ہم حزقیل کی طرف جائیں، کہ عدن یہاں فردوس کا دوسرا نام ہے، اور عدن فردوس کی تصویر کو نمایاں کرتا ہے۔ یہ ایک بادشاہ کے محل کی طرح ہوگا جو خوبصورت باغات کے ساتھ گھرا ہوا ہے۔ یہی فردوس کا یہاں پر تصور ہے، اور ایک لحاظ سے تخت عدالت وہ جگہ ہے جہاں بادشاہ اپنے محل میں سکونت کرتا ہے، اور پھر اس کے نیچے فردوس کے باغات ہیں۔ یہی خداوند کے پہاڑ کی دراصل یہاں پر ایک ساخت ہے۔ دراصل پولس نے آسمان کی سیر کی، اور وہ اس کے بارے میں 2 کرنتھیوں 12ویں باب میں یوں بتاتا ہے، میں مسیح میں ایک شخص کو جانتا ہوں، 14 برس ہوئے کہ وہ یکایک تیسرے آسمان تک اٹھا لیا گیا۔ اور پھر یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ کس طرح فردوس یا عدن میں اٹھا لیا گیا، اور اس نے ایسے الفاظ سنے جو بیان کرنا انسان کے لیے روا نہیں۔ تو فردوس تیسرے آسمان میں ہے، اسے تیسرا
آسمان اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ پیدائش پہلے باب کی بنیاد پر پہلا آسمان زمین کا ماحول ہے، دوسرا آسمان بیرونی خلا ہے، تیسرا آسمان وہ جگہ ہے جہاں پر نیا یروشلم ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ دوسرا آسمان شیطانی علاقہ ہے، لیکن اس کی کوئی بائبلی بنیاد نہیں ہے۔ شیطان کو زمین پر گرایا گیا اور وہ ہوا کی سلطنت کے شہزادے کے طور پر کام کرتا ہے۔ اب عدن کی طرف واپس آتے ہیں تیسرے آسمان میں، یہ فردوس ہے اور اس میں بادشاہ کا محل ہے جس میں تخت عدالت شامل ہے۔ وہیں پر بادشاہ رہتا ہے، وہ مقدس ترین مقام ہے اور اس کے نیچے اور ارد گرد باغ کا شہر ہے جہاں پر رعایا رہتے ہیں، اور یہ مقدس مقام کے مطابق ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان میں پاکیزگی کے مختلف درجات ہیں، اور جتنا اوپر جائیں گے، جیسے پہاڑ پر چڑھتے ہیں، اتنی ہی زیادہ پاکیزگی ہوگی، اور خدا اور اس کا تخت سب سے اوپر ہے۔ شیطان اپنی حیثیت پر راضی نہیں تھا، اس لیے اس نے بغاوت کی۔ تو آئیے حزقیل 28ویں باب پر چلتے ہیں۔ خدا کہتا ہے 14ویں آیت میں، میں نے تجھے خدا کے کوہ مقدس پر قائم کیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ فردوس کا مرکزی حصہ ایک مقدس پہاڑ ہے جسے کوہ سیون یا آسمانی یروشلم کہتے ہیں، اور شیطان اس پر رہتا تھا، جیسا کہ ہم 12ویں آیت میں دیکھتے ہیں، وہ خدا کے باغ میں رہتا تھا۔ اور پھر کہا گیا ہے تو وہاں آتشی پتھروں کے درمیان چلتا پھرتا تھا، جو دراصل اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ خدا کی خدمت کرتا تھا۔ اس سے تخت عدالت میں خدا کی خدمت کا استحقاق حاصل تھا۔ 15ویں آیت، تو اپنی پیدائشی کے روز سے اپنی راہ و رسم میں کامل تھا، جب تک کہ تجھ میں ناراستی نہ پائی گئی۔ تیری سوداگری کی فراوانی کے سبب سے انہوں نے تجھ میں ظلم بھی بھر دیا اور تو نے گناہ کیا، اس لیے خدا فرماتا ہے، میں نے تجھ کو خدا کے پہاڑ پر سے گندگی کی طرح پھینک دیا۔ غور کریں، یہ خدا کا پہاڑ ہے، یہ ایک پہاڑ ہے، آسمانی شہر پہاڑ کی طرح بنایا گیا ہے، اور تجھ سایہ افغن کروبی کو آتشی پتھروں کے درمیان سے فنا کر دیا۔ تو اس نے اپنی نوکری کھو دی، اسے اس کے حق سے محروم کر دیا گیا۔ اس نے مقدس ترین جگہ میں بطور سایہ افغن کروبی کام کرنے کا حق کھو دیا، اور اسے خدا کے پہاڑ سے باہر پھینک دیا گیا اور بجلی کی طرح زمین پر گرا دیا گیا۔ 17ویں آیت، تیرا دل تیرے حسن پر گھمنڈ کرتا تھا، تو نے اپنے جمال کے سبب سے اپنی حکمت کھو دی۔ خدا فرماتا ہے، میں نے تجھے زمین پر پٹک دیا۔ اب ہم اس مقدس شہر کو سب سے واضح طور پر بائبل کے آخری 2 ابواب میں دیکھتے ہیں۔ مکاشفہ 21واں باب، پھر میں نے شہر مقدس نئے یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ وہ پہلے ہی آسمان میں موجود تھا، وہ ابھی بھی موجود ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کیونکہ عبرانیوں میں لکھا ہے، تم آسمانی شہر میں آ چکے ہو۔ لکھا ہے، اور وہ اس دلہن کی مانند آراستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگار کیا ہو۔ اور یہ کہتا ہے کہ یہ شہر وہ جگہ ہے جہاں مسیح اور اس کی دلہن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سکونت کریں گے، اور یہ باپ کا گھر ہے۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جہاں مسیح اور اس کی دلہن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سکونت کریں گے۔ پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ، خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے، اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا، اور وہ اس کے لوگ ہوں گے، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا۔ خدا کی تعریف ہو۔ اور بتایا گیا ہے کہ یہ شہر خدا کے انسان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہنے کا مقام ہے، یعنی یہ خدا کی مقدس ہیکل ہے، خدا کی آسمانی ہیکل ہے۔ 9ویں آیت، ادھر آ، فرشتہ کہتا ہے، میں تجھے دلہن یعنی برے کی بیوی دکھاؤں، کیونکہ وہ اس شہر میں ہے، اور وہ مجھے روح میں ایک بڑے اور بلند پہاڑ پر لے گیا۔ یہ پھر وہی ہے، دراصل ایک پہاڑ ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ مقاب ہے، لیکن حقیقت میں اس کی شکل پہاڑ کی طرح ہے، اور اس نے مجھے وہ عظیم شہر دکھایا، تو یہ شہر ایک پہاڑ ہے، مقدس یروشلم، جو خدا کی طرف سے آسمان سے اتر رہا ہے۔ تو آخر میں ابدی حالت کے لیے یہ تیسرے آسمان سے نئی زمین پر اترے گا، اور ہم ہمیشہ کے لیے آسمانی شہر میں زمین پر سکونت کریں گے۔ اور پھر یہاں پر لکھا ہے کہ اس میں خدا کا جلال تھا۔ اس کا مطلب ہے یہ خدا کی ہیکل ہے، خدا کا مسکن ہے، جو خدا کے جلال سے چمک رہا ہے، اور اس کی چمک نہایت قیمتی پتھر یعنی اس یشب کی سی تھی جو بلور کی طرح شفاف ہو۔ اور 16ویں آیت دیکھیں، اور وہ شہر چکور واقع ہوا تھا، اس نے شہر کو اس گز سے ناپا تو 12,000 فرلانگ نکلا، یہ تقریباً 1400 میل بنتا ہے، یہ مربع ہے۔ اس کی لمبائی اور چوڑائی اور اونچائی برابر تھی، تو یہ 1400 میل اونچا ہے۔ شہر مربع شکل میں بنایا گیا ہے، لیکن
यहाँ हैरान कुन बात है, इसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के बराबर है, जो कि मुरब्बा शक्ल है। दूसरे लफ्ज़ों में ये मुरब्बा बुनियाद वाली हैकल है। और फिर वो कहता है और मैंने उसमें कोई हैकल ना देखी। इसकी वजह यह है कि पूरा शहर ही हैकल है, खुदा की अबदी हैकल है, और उस शहर में सूरज या चांद की रोशनी की कुछ हाजत नहीं, क्योंकि खुदा के जलाल ने उसे रोशन रखा है और बर्रा उसका चिराग है। और मुकाशवा 22 में लिखा है, फिर उसने मुझे बिलोर की तरह चमकता हुआ आबे हयात का एक दरिया दिखाया, जो खुदा और बर्रे के तख्त से निकलकर उस शहर की सड़क के बीच में बहता था। गौर करें, दरिया नीचे की तरफ बहता है, तो ये आबे हयात का दरिया तख्त से बहता है, जो लाजमन उस पहाड़ की सबसे ऊंची जगह पर है, यानी चोटी पर। तख्त का मकाम है, वही मुकद्दस तरीन जगह है, और ज़िंदगी का दरिया वहीं से बहता है। और फिर इस दरिया का नतीजा है कि ज़िंदगी का दरख्त उसी दरिया से सैराब होता है, और दरिया के पार ज़िंदगी का दरख्त था। उसमें 12 किस्म के फल आते थे और हर महीने में फलता था, और उस दरख्त के पत्तों से कौमों को शिफा होती थी। तो दरिया तख्त के नीचे से बहता हुआ शहर के बाकी हिस्से तक जाता है, जहाँ लोग रहते हैं, और ये एक बाग का शहर है, क्योंकि ये ज़िंदगी के दरख्त से भरा है। शहर की गलियां शिफाफ सोने की हैं, और ये ज़िंदगी के दरख्त से भरा है, जो जहाँ कहीं भी दरिया बहता है उगता है। तो ये एक बाग का शहर है, और वाज़ेह तौर पर ये अदन कहलाता है। ये ज़मीनी अदन के लिए नमूना है, जिसे हम अगली बार देखेंगे। उसमें भी एक पहाड़ था, उसमें एक बाग था, उसमें ज़िंदगी का दरख्त था, उसमें ज़िंदगी का दरिया था। ये अदन की तकमील है, जो हम ज़मीनी अदन में यहाँ पर देखते हैं। ज़मीनी अदन को ज़मीन पर फिरदौस का टुकड़ा, ज़मीन पर फिरदौस की तस्वीर और खुदा का पहला ज़मीनी मक़दस बनाया गया। इसलिए ज़मीनी अदन की फिरदौस को आसमानी अदन की फिरदौस के बाद उस जगह के तौर पर बनाया गया, जहाँ पर खुदा इंसान के साथ रहता और इंसान खुदा की खिदमत और इबादत करता। और यही आखिरी आयात में बयान हुआ है। और फिर लानत ना होगी, और खुदा और बर्रे का तख्त उस शहर में होगा, और उसके बंदे उसकी इबादत करेंगे, और वो उसका मुंह देखेंगे, और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा, और वो खुदा के साथ रूबरू मुलाकात करेंगे। और फिर रात ना होगी, और वो चिराग और सूरज की रोशनी के मोहताज ना होंगे, क्योंकि खुदावंद खुदा उनको रोशन करेगा। वो खुदा के जलाल से मामूर होंगे, दुलबाद बादशाही करेंगे। खुदा की तारीफ हो। हमें देखने के लिए शुक्रिया। आप मजीद तालीमात ऑक्सफोर्ड बाइबल चर्च और roku चैनल पर हासिल कर सकते हैं, और डेरिक वॉकर के YouTube चैनल पर भी। और आप हमारे साथ इतवार की इबादत में भी शामिल हो सकते हैं, सुबह 11 बजे और शाम 6 बजे। चैनी स्कूल, हेडिंगटन, ऑक्सफोर्ड, OX3 7QH। आप CDs, DVDs, किताबें और दूसरी चीजें ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं www.oxfordbiblechurch.co.uk, और कॉल भी कर सकते हैं 018655 Shekinah Bible Ministries were founded by Dr. Tahira Salim and Reverend Dr. Asher Salim on 27th October 1998. The foundation of organization was laid by Reverend Dr. Shahid Siraj Deen, who was called home by God on 14th Feb 1998. The organization commenced its working through Bible Institute and then by the grace of God developed following establishments: Shekinah Bible Church, Shekinah Sunday School, Shekinah Movie Society, Shekinah Messaging Services, Shekinah Adult Youth, Daughters of Shekinah, Shekinah Bible Institute, Shekinah News, Shekinah Medical Camp, Shekinah EMAC.